बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आप देख रहे हैं राइट एंगल और मैं हूं आपकी मेज़बान आज के लिए नैयर अली, क्योंकि अली मुमताज़ अमूमन ये शो करते हैं और वो अपनी किसी ज़ाती मसरूफियत की वजह से मौजूद नहीं है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे राइट एंगल में आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, और वो सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 को कलअदम करार दे दिया गया। और इस एक्ट को कलअदम करार देने के लिए 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया और इस फैसले में वाज़े तौर पर यह कहा गया है कि पार्लियामेंट की जानिब से बनाया गया ये एक्ट आईन पाकिस्तान के मुतसादिम है। अब आया ये किस हद तक आईन पाकिस्तान से मुतसादिम है, इस एक्ट को कलअदम करार देने के बाद क्या असरात मुरतब होंगे, टाइमिंग जो है वो खासी मानी खेज़ है, उस पर भी बात करेंगे। और फिर यह है कि सियासी मंजरनामा जो है वो क्या रुख इख्तियार करेगा इसके बाद, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं इस मौजू पर बात करने के हवाले से। शाह खावर साहब जो कि सीनियर कानूनदान भी हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, साबिक हाई कोर्ट के जज हैं, आपको वेलकम कहेंगे आज के शो में। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। इसके साथ साथ लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब बाजवा साहब, आप भी सीनियर कानूनदान हैं और साबिक सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। आपको भी प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे आफ्ताब बाजवा साहब। इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों का रुख करूं, हम बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ जो करते हुए सुप्रीम कोर्ट में मौजूद जो आंखों देखा हाल है जब ये फैसला सुनाया जा रहा था वो जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं अबरार अस्तूरी जो कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे, उनसे जानते हैं कि असल में फ़ैसला आया क्या है। अबरार, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट के हवाले से कलअदम करार देने का फ़ैसला आया है। फ़ैसले के वक्त आप ये बताइए कि इस फैसले के मंदरजात क्या थे और माहौल क्या था? जी बिल्कुल नैयर, देखें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो 19 जून को फैसला महफूज किया गया था रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड एक्ट 2023 के हवाले से, उसको सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह मुख्तसर फैसले पर, जिसमें चीफ जस्टिस खुद इस बेंच की सरबराही कर रहे थे, जस्टिस एजाज उल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच का हिस्सा थे और मुख्तसर फैसला सुनाया गया, जिसके बाद जो एक्ट 2023 है वो कलअदम करार दिया गया। उसके कुछ देर बाद ही 87 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली जो फैसला है वो भी जारी किया गया और इन 87 सफ़ात में से 30 सफ़ात पर मुश्तमिल जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट भी इस फैसले का हिस्सा है। इसके साथ साथ अदालत ने आज जो फैसले में कहा है कि पार्लियामेंट की जानिब से बनाया गया ये एक्ट आईन पाकिस्तान से वाज़े तौर पर मुतसादिम है और सुप्रीम कोर्ट के कवानीन को पार्लियामेंट एक्ट के जरिए कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती, बल्कि उसके लिए आईनी तरमीम जरूरी है। इसके अलावा फैसले में यह कहा गया कि हमने आइन का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हलफ उठा रखा है, जबकि किसी भी कानून को कलअदम करार देने का इख्तियार इंतहाई एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। जबकि फैसले में यह भी कहा कि अगर इस कानून के तहत अपील का हक दे दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमाबाजी का एक नया सैलाब उमड़ आएगा, जिन पर पहले से अमल दरामद भी हो चुका है। और सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इंतखाबात केस में दायर इलेक्शन कमीशन की अपील में 19 जून को चीफ जस्टिस उमरता बंजाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 6 समातों के बाद ये फैसला महफूज किया था। इसके साथ साथ जो जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट है उसमें 3 पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं। उनमें सबसे पहले पॉइंट उन्होंने ये उठाया कि पहले नुक्ते के मुताबिक नजरसानी अपील नहीं हो सकती, जबकि दूसरा नुक्ता यह है कि मुकदमात के हतमी होने का भी है और साथ साथ तीसरा अहम नुक्ता नजरसानी के महदूद होने का भी उन्होंने तज़किरा करते हुए कहा कि जो जजमेंट एंड ऑर्डर सेक्शन है उसके 2 आइन के आर्टिकल 185 के मुताबिक नहीं, जबकि पार्लियामेंट की तरफ से हिदायत की जा सकती है कि नजरसानी की अपील जैसा समझा जाए। और फिर उन्होंने अच्छा अबरार, यहाँ मैं आपको रोकूंगी। मुझे ये बताइए कि ये आज तो इस केस का फैसला आ गया है, आने वाले दिनों में, क्योंकि टाइमिंग पे बहुत बात हो रही है कि 2 दिन हुकूमत के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद जो है वो इस केस का फ़ैसला आ जाता है और पार्लियामान में जो है वो कानून साजी हो चुकी थी, अब दोबारा पार्लियामान मौजूद नहीं है कानून साजी के ऊपर जो है वो नज़रसानी करने के लिए। तो ये बताइए कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट और 2-3 केसेस हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस जो हैं वो अब चीफ जस्टिस उमर बंदयाल जो हैं उनके सामने आएंगे और उनके फैसले जो हैं वो पेंडिंग है। तो कुछ 2-3 केसेस ऐसे जो हैं उनकी निशानदेही कीजिएगा। जी देखें, हुकूमत जाने के बाद जो फैसले महफूज थे चीफ जस्टिस की जानिब से ताहाल नहीं सुनाए गए थे और उसमें से एक आज सुनाया गया है और इसके साथ साथ 2 मजीद मुकदमात है। उसमें सबसे जो बड़ा मुकदमा है वो सुप्रीम कोर्ट के जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जिसमें चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतल्लिक है, उस पर फुल कोर्ट तश्कील देने के मामले पर फैसला महफूज है। वो फैसला ताहाल नहीं सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। और इसके साथ साथ जो नेब तरामीम का मामला है
اس کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ محفوظ کر چکی ہے اور اس کا فیصلہ بھی تاحال نہیں آیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو سب سے اہم مقدمہ فوجی عدالتوں میں سیولین کے ٹرائل سے متعلق مقدمہ ہے وہ چل رہا ہے، اور وہ بھی تقریباً اختتامی مراحل میں. وہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اپنے ٹینیور میں اپنے بطور چیف جسٹس اپنا عہدہ مکمل کرنے سے پہلے اس پر بھی فیصلہ سنا کے جائیں گے. تو یہ اہم مقدمات ہیں. ابرار، بہت بہت شکریہ آپ کا. یقیناً چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ٹینیور کی آپ نے بات کی ہے، تو 15 ستمبر کو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا ٹینیور ختم ہونے جا رہا ہے، اور 16 ستمبر کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ بحیثیت چیف جسٹس آف پاکستان عہدے کا حلف اٹھا لیں گے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے. تو رخ کریں گے اسٹوڈیوز میں ہمارے بہت ہی محترم گیسٹ شاہاور صاحب موجود ہیں، ان کی جانب. شاہ صاحب، بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں جب سے یہ فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر. یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس فیصلے کے جو امپیکٹس ہیں وہ تو آئیں گے، لیکن عوام کی سمجھ کے لیے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ فیصلہ ہے کیا؟ عام فہم الفاظ میں ہم چاہتے ہیں کہ عوام سمجھ سکیں کہ یہ جو خاص طور پہ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023 ہے، یہ ہے کیا؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ عوام کو یہ پتہ ہوگا کہ ایک اختیار ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے، جس کو عرف عام میں سوو موٹو اختیار کہتے ہیں، کہ از خود ایک جو ہے وہ جورسڈکشن جو ہے وہ اسیوم کر لیتی ہے سپریم کورٹ. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ ویسے تو نارملی سپریم کورٹ اپیلیں سنتی ہے ہائی کورٹس کی، جتنے فیصلے فوجداری یا سول اور جتنے بھی ڈکریز ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک اختیار ہے جو کہ آئین پاکستان نے سپریم کورٹ کو دیا ہوا ہے کہ جہاں پہ لوگوں کے بنیادی حقوق انوالو ہوں اور اس کا تعلق مفاد عامہ سے ہو، تو اس پہ سپریم کورٹ کسی کی درخواست کے اوپر بھی اور از خود بھی کوئی ایکشن لے سکتی ہے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ کرتی ہے وہ سپریم کورٹ پہلی عدالت بھی ہے اور آخری عدالت بھی ہے. اس کے بعد اس میں کوئی رائٹ آف اپیل موجود نہیں ہے اس فیصلے کے خلاف. اس میں صرف ایک نظر ثانی کا ایک بڑا محدود سا جو ہے وہ ایک ریمیڈی موجود ہے جو لوگوں کے پاس ہوتی ہے. وہ بھی جو نظر ثانی ہوتی ہے اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس ججمنٹ میں کوئی غلطی یا سکم ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، اور انہی ججز پر مشتمل بینچ نے اس کو سننا ہے. تو اس میں ایک بحث تو یہ بڑی عام تھی کہ اس پہ کوئی ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ وہ جو سوو موٹو اختیار سپریم کورٹ جو اختیار سماعت جو ہے وہ لیتی ہے اس پہ جو فیصلہ کرتی ہے اس میں ایک رائٹ آف اپیل ہونا چاہیے. میرے خیال ہے اسی تناظر میں یہ جو سپریم کورٹ ججمنٹ اینڈ ریویو ایکٹ 2023 جو ہے یہ پاس ہوا تھا پارلیمنٹ میں، اس کے اجزائے تقریبی یہ تھے کہ انہوں نے ایک تو یہ کیا کہ ایک تو اس میں ایک پراپر ریویو کا ایک جو ہے ایک قانونی اختیار دے دیا کسی بھی فیصلے کے، جو کہ آرٹیکل 184(3) میں لیا جائے گا. اور اس میں جو ریویو جس کا سکوپ پہلے بہت محدود ہوتا تھا اس کو انلارج کر دیا، اس کو اسی طرح بنا دیا جیسے کہ سپریم کورٹ کی اپیل سننے کا جو ایک اختیار ہے جس میں تمام کیس کو دوبارہ سنا جا سکتا ہے، اس کی تمام شہادت، اس کی تمام میٹیریل کو دوبارہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے. تو آپ اس کو یہ سمجھیں کہ انہوں نے ریویو کی آڑ میں اس کو ایک پراپر رائٹ آف اپیل دے دیا. ٹھیک ہے. اب اس میں آئین کیا کہتا ہے؟ آئین اس میں یہ کہتا ہے کہ آئین پاکستان کا ایک شیڈیول ہے، شیڈیول 4، اس کی آئٹم نمبر 55 ہے. آئٹم نمبر 55 یہ کہتی ہے کہ سوائے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پارلیمنٹ تمام عدالتوں کی جو اس کا پروسیجر ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے بارے میں قوانین سازی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن سپریم کورٹ کے حوالے سے صرف وہ قانون سازی ہو سکتی ہے جس سے سپریم کورٹ کا اختیار کم نہ ہو بلکہ وہ زیادہ انلارج ہو جائے. تو اسی ٹچ سٹون کے اوپر اب یہ اس میں 2-3 چیزیں اور بھی تھیں. اس میں یہ تھی کہ پہلے جو ریویو ہوتا تھا اس میں جو پہلے وکیل جنہوں نے ایک مقدمے میں پیروی کی ہوئی ہے ان کے علاوہ کوئی اور سبسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتا تھا ان کو. ججز کے حوالے سے بھی کوئی ججز کے حوالے میں یہ تھا کہ یا تو جس جج نے وہ آتھر کی ہوئی ہے ججمنٹ وہ، یا وہ تمام ججز کا اس بینچ میں ہونا ضروری تھا اور وہی ریویو کو سنتے تھے. اس جو ایکٹ میں یہ تھا کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام ججز وہی ہوں بلکہ اس کا بینچ کا تعداد جو حجم ہے اس کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے، اس میں ججز کو بھی زیادہ کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ دوسرے ججز بھی اس کو ریویو کو سن سکیں. ہم اس کے میرٹس پہ مزید بات بھی کریں گے. شاہ صاحب، یقینی طور پر آفتاب باجوہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو میں چاہوں گی کہ ان کو بھی گفتگو میں شامل کروں. باجوہ صاحب، پارلیمان کوئی قانون سازی کرتی ہے اور وہ سپریم کورٹ جو ہے اس کو کالعدم قرار دے دیتی ہے، سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دیتی ہے، پارلیمان اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے. ابھی ماضی قریب میں ایسی کئی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس فیصلے کے اثرات کیا ہیں؟
نہیں، اس فیصلے کے اثرات تو بہت زیادہ ہیں. اس میں ایک شخص جو ہے سابق وزیر اعظم جو ہے نواز شریف، جس کو نااہلی ملی ہوئی ہے تاعمر، جس کے لیے یہ قانون اسپیشلی بنایا گیا تھا، اور انہی کے لیے یہ قانون جو قانون سازی ساری کی گئی تھی تاکہ ان کی جو ہے وہ پٹیشن ریویو کی فائل کر کے یا اپیل فائل کر کے ان کی جو نااہلی تاعمر کی ہے وہ ختم کروائی جا سکے. اور اسی تناظر میں یہ اس پارلیمنٹ کے اندر یہی بیلا فائڈی تھی گورنمنٹ کی، جس کی وجہ سے یہ قانون گورنمنٹ لے کر آئی تھی ان دنوں. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 14 مئی کے الیکشن کا معاملہ بھی چل رہا تھا. اس وقت سپریم کورٹ نے ایک حکم بھی دیا ہوا تھا. پارلیمنٹ میں اعلان جو ہے وہ لوگ جو ہیں سپریم کورٹ کے خلاف باتیں کر رہے تھے اور تقریریں کر رہے تھے، اور سپریم کورٹ کا کوئی تقدس نہیں تھا ان دنوں. انہی دنوں یہ قانون بھی لے آئے کہ ہم آپ کے اختیارات کو بھی سلب کرنے جا رہے ہیں، آپ کے اختیارات کو کم کرنے جا رہے ہیں. اس طرح کی دھمکیاں بھی دی گئی سپریم کورٹ کو. ان حالات میں پھر یہ قانون بھی لایا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات میں دیکھیں، ایسا قانون جو آلریڈی پہلے کانسٹیٹیوشن سے بن چکا ہو، اس کو تبدیل کرنے کے لیے آئین کے اندر جو ہے وہ موجود ترمیم کرنی ہوتی ہے. یہ قانون سازی ہوئی ہے، آئین کے اندر ترمیم نہیں ہوئی. اگر ترمیم کرنی ہوتی 228 ممبر ضروری تھے وہاں پارلیمنٹ کے اندر، وہ موجود نہیں تھے، جس کی وجہ سے یہ آئین کے اندر ترمیم نہیں کر سکے. اور یہ صرف ایک سمپل قانون سازی تھی جس کو بھی سپریم کورٹ نے اسی نظر سے دیکھا جس طرح پارلیمنٹ نے اس کو پاس کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے قوانین جو ہوتے ہیں جن کو سپریم کورٹ نیل اینڈ وائٹ قرار دیتی ہے کہ آئین کے متصادم ہیں، وہ ان قانون کی پھر کوئی حیثیت نہیں رہتی. اس وقت اس قانون کا جس کو فائدہ ملنا تھا وہ اب نہیں ملے گا. یہی میرے خیال میں اب جو ہے پی ڈی ایم والوں کو بہت بڑی تکلیف ہوگی. ٹھیک ہے باجوہ صاحب، آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا، ہم اس طرف بڑھنا چاہ رہے تھے، لیکن آپ کے اس نقطے پر کہ آیا سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو اور اس کے علاوہ جہانگیر ترین اور دیگر کچھ نام ہیں، ان کو اس فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی وجہ سے کوئی فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ اس پر روشنی ڈالیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں آج سپریم کورٹ سے آنے والے اہم ترین اس فیصلے کی، جس کے بعد یہ بھی باز گشت آ رہی ہے کہ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ 2023 کے فیصلے کے بعد میاں محمد نواز شریف کی واپسی اور آئندہ کا جو سیاسی ان کا لائے عمل تھا، ایک پراپر نون لیگ اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو ہے وہ لائے عمل بنا کر بیٹھی ہوئی تھی، اس پہ کوئی فرق پڑے گا یا نہیں؟ شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شاہ خاور صاحب اسٹوڈیوز میں اور لاہور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، آفتاب باجوہ صاحب. شاہ صاحب آپ کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہوں گی کہ کیا میاں محمد نواز شریف کو اس فیصلے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ وہ جو ہم پہلے والے ڈیسیجن کی بات کریں، امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں پارلیمان سے، اس کے مطابق تو 5 سال نااہلی کی مدت مقرر کر دی گئی، اور میرا خیال ہے میاں محمد نواز شریف کی مدت تو ویسے ہی پوری ہو چکی ہے. دیکھیں، اس پہ بھی میں آؤں گا، لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے اختیار استعمال کرتی ہیں کسی بھی قانون یا اس کی شک کو متصادم قرار دینا، آرٹیکل 8 ہے آئین پاکستان کا. وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون، چاہے وہ صوبائی ہو یا وفاقی، اگر وہ اس کی شک یا وہ پورا قانون اگر لوگوں کو دیے گئے بنیادی حقوق آئین میں جو ہیں اس سے اگر متصادم ہو تو وہ قابل منسوخی ہوتا ہے. اب اس میں ایک بات اور کروں گا کہ اس میں ایک بڑا پریسیڈنٹس موجود ہیں، ہماری نظائر موجود ہیں عدالتی، جس میں یہ کہا گیا ہے اور یہ پرنسپل اڈاپٹ کیا گیا ہے کہ قانون بنانا جو ہے وہ تو پارلیمنٹ کا کام ہے، آپ اس میں تو انٹرفیئر نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس کو یہ ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کوئی شک آئین سے متصادم تو نہیں ہے. تو اس میں پھر یہ کہتے ہیں کہ دی لا مسٹ ناٹ بی ڈسٹرائڈ، اٹ may بی پروٹیکٹڈ. اس کو پورا ڈسٹرائے نہ کریں. ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اس ججمنٹ میں جو میری جو تحفظ ہے، جس کی جسٹیفیکیشن ججمنٹ میں بھی موجود ہے، وہ یہ ہے کہ سوائے اس کے کہ انہوں نے جو ریویو کا جو سکوپ بڑھا دیا اپیل کا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی باجوہ صاحب بھی درست فرما رہے ہیں کہ وہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ آئینی ترمیم کے علاوہ نہیں ہو سکتا تھا. لیکن باقی جو چیزیں ہیں کہ سبسٹیٹیوشن آف لائر یا اس کو بینچ کی تعداد بڑھا دینا، یہ تو وہ چیزیں تھیں جو کہ عام سائلین کے لیے بڑی سہولت کے لیے تھی.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ جو ایک اس پرنسپل کو جو ہے فالو کرتے ہوئے کہ تمام قانون کو آپ سٹرائک ڈاؤن نہ کریں، اس میں جو اس کی پروویژن آئین سے متصادم ہے اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیں، باقیوں کو پروٹیکٹ رکھیں. اور اس ججمنٹ میں انہوں نے ایک پیراگراف میں لکھا ہوا ہے کہ ہم بھی اس چیز کے جو ہے وہ ہمارے ذہن میں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ جب اس کا سیکشن 2 جو ہے جس میں کہ ریویو کی پاور کو جو بڑھا دیا گیا ہے ایک پراپر اپیل کا، تو جب وہ غیر آئینی ہے تو اس کے ساتھ جتنی شکیں باقی ہیں ہم ان کو بھی آئینی قرار نہیں دے سکتے، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرگیویبل ایشو ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو دوسری چیز جو آرگیومنٹ کا دروازہ بند کر دیا تو اب کون آرگیو کرے گا؟ اس کا ایک ریویو تو کم از کم ہوگا. اس کا کیا حل کیا ہوگا اس پہ ہم آئیں گے، لیکن میاں نواز شریف کے حوالے سے بتائیے. اس کا ریویو جو ہے وہ تو فائل کیا جا سکتا ہے اس ججمنٹ کا بھی. اب میاں نواز شریف صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، یہ تاثر بڑا عام تھا کہ یہ جو ایکٹ لایا گیا ہے یہ میاں نواز شریف صاحب کو فائدہ پہنچانے کے لیے، کیونکہ ان کی نااہلیت جو ہے وہ تعمر وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں ہوئی ہے. اب جیسے ابھی آپ نے خود بھی اشارہ کر دیا کہ ابھی حالیہ جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 اس میں ایک ترمیم ہوئی ہے، اس میں ایک شق کا اضافہ کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار دیا گیا ہے تو اس میں جو نااہلیت کی جو حد ہے وہ 5 سال مقرر کر دی گئی. جو نااہلی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قانون ابھی بھی موجود ہے، وہ سٹرائک ڈاؤن نہیں ہوا ہوا. اس آئین کی موجودگی میں جو میاں نواز شریف یا جو جہانگیر ترین صاحب تھے یا اس طرح کوئی اور بھی جو لوگ ہیں، اگر ان کی مدت 5 سال کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اس ایکٹ میں ترمیم کے بعد یہ جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں تو ان کی وہ قدغن ان کے اوپر نہیں رہی. تو میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی اتنا زیادہ فال آؤٹ جو ہے وہ میاں نواز شریف کے اوپر نہیں ہو رہا. تو اگر خان صاحب کی بات کریں تو خان صاحب کی اگر کریں تو دیکھیں ابھی تو خان صاحب کو 3 سال کی سزا ہوئی ہے اور اس میں 5 سال کی نااہلی ہے، وہ تو وہاں سے شروع ہو چکی ہے جب سے سزا کا جو ہے وہ ڈیسیجن ہوا ہے. لیکن ابھی چونکہ تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور میاں صاحب کو جو ہے وہ ابھی تک کوئی نقصان ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے. آفتاب باجوہ صاحب آپ بتائیے گا کہ کسی کو فائدہ نقصان نہیں ہو رہا ہے اس قانون سے، لیکن بحیثیت مجموعی جو ایک قانونی بحث ہے وہ پھر بھی موجود ہے، جو آرگیو کرنے کا جو ایک سلسلہ ہے وہ موجود ہے. آپ یہ بتائیے کہ اس قانون کے اب یہ فیصلہ آ چکا ہے، اس میں آپ کی قانونی معاملات پر گہری نظر ہے، تو جو ریویو کا معاملہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کتنے دن میں ریویو آ سکتا ہے اور اس کے بعد پھر آگے کیا مستقبل ہو سکتا ہے اس کا؟ اس میں جو ریویو کا ٹائم ہے وہ تو ہے 30 دن. 30 دن کے اندر ریویو آ سکتا ہے، لیکن اس وقت کیونکہ گورنمنٹ موجود نہیں ہے، کابینہ نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کس قانون کو سپریم کورٹ میں لے کے جانا ہے یا نہیں جانا. نہ تو کابینہ ہے نہ ہی حکومت ہے اس وقت. جب تک نئی کوئی حکومت انٹرم گورنمنٹ یا کابینہ نہیں بنتی اس وقت تک یہ معاملہ ابھی تک پڑا رہے گا. دوسری بات یہ میرے بھائی نے جو شاہ خاور نے کی بڑی اچھی بات کی، صادق اور امین ہونا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، ایسے تمام قوانین جو اسلام کی بنیادی جو ہیں یا ہمارے بنیادی حقوق جو ہیں ان کے متصادم ہوں گے وہ غیر آئینی ہوں گے. آرٹیکل 227 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا یہ کہتا ہے. اگر ایک شخص صادق اور امین ایک دفعہ عدالت قرار دے دیتی ہے، جیسے کچھ اسلامی ممالک میں سزائیں دی جاتی ہیں، کچھ چوری کرتا ہے، چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، تو اس کو ہاتھ نیا لگانے کی اجازت تو نہیں ہوتی، اس کا ہاتھ اسی طرح کٹا رہتا ہے. اب ایک شخص صادق اور امین نہیں رہا تو میں سمجھتا ہوں اس کو فار ایور ہی نااہل ہونا چاہیے، نہ کہ کچھ عرصے کے لیے. کچھ عرصے میں وہ اپنی اصلاح کر لے یہ ممکن نہیں ہے. لہذا ایسا قانون پھر وہ بھی نیشنل لیول پر ہمارے جو لیڈران ہیں، جیسے جعلی ڈگریوں کے کیس آئے تھے بہت سارے، وہ بھی سب کے سامنے ہیں، اس میں بھی کچھ لوگ بہت سارے نااہل ہوئے. اب وہ صادق اور امین تو نہ رہے، کسی نے اپنے اکاؤنٹ شو نہیں کیے، کسی ڈگریاں جعلی تھی، کسی نے اپنی پراپرٹیاں شو نہیں کی، کسی نے کچھ نہیں. اس طرح کے معاملات جب ہوں گے تو ان کو پھر آپ آئین میں جا کر دیکھیں گے کہ یہ کیا قرآن و سنت کے متصادم تو نہیں ہے. اگر وہ متصادم ہوں گے تو وہ آئینی قوانین بھی غیر اسلامی اور غیر قانونی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، باجوہ صاحب نے بات رکھی ہے اور یقینی طور پر وہ بھی اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ٹائمنگ ایسی ہے کہ جس وقت حکومت اب موجود نہیں ہے اور یہ فیصلہ جو ہے وہ کافی وقت سے پینڈنگ تھا اور اس فیصلے کو ٹھیک حکومت جانے کے
تحلیل کے 2 دن کے بعد جو ہے وہ سامنے لایا گیا ہے. تو اس حوالے سے صبح سے ہم سن رہے ہیں کہ کوئی میل آف آئی ڈی انٹینشنز ہیں اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہونی چاہیے. تو شاہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کوئی ایسی انٹینشنز آپ کو اس کی بو آ رہی ہے یا پھر یہ ہے کہ یہ ایک پروسیجر ہے جو اپنے طریقے سے جو ہے وہ چل رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کو بھی سپریم کورٹ جب ججمنٹ ریزرو کر لیتی ہے تو پھر ججمنٹ لکھنے کے بعد وہ کسی دن بھی اناؤنس ہو سکتی ہے. میں تو اس کو ایک روٹین میٹر سمجھ رہا ہوں. میرے لحاظ سے یہ کوئی ٹائمنگ کا ایشو نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ ریزرو کی, آج انہوں نے اناؤنس کر دی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو ابھی اگر ریویو فائل کرنا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے. تو ابھی میرا خیال ہے کچھ دنوں میں نگران کابینہ آ جائے گی اور وہ یہ کمپیٹنٹ ہوگی کہ وہ ڈیسیجن لے لے کہ اگر انہوں نے اس پہ ریویو فائل کرنا ہے. کیا نگران کابینہ کو اتنا کر رائٹ سکتی ہوگا ہے, یہ تو کیونکہ ڈے ٹو ڈے افیئرز ہے, بالکل کر سکتی ہے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ جو ابھی باجوہ صاحب نے صادق اور امین کے حوالے سے کہا کہ یہ ان کو کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ ایک دفعہ اگر وہ صادق اور امین نہیں ہے. ہمارا اس پہ جو سب سے بڑا ابہام یہ ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) جو ہے, جو کہ یہ کہتا ہے کہ وہ شخص جو کہ صادق اور امین جس کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہو کسی کورٹ آف لاء نے کہ وہ نہیں ہے, تو وہ اس کی نااہلیت جو ہے وہ نہ آرٹیکل 62 میں میعاد مقرر ہے نہ آرٹیکل 63 میں ہے. یہ ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ نے اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے اس کی تشریح کے نتیجے میں یہ ہولڈ کیا تھا کہ ایسا شخص تعمر جو ہے وہ نااہل ہوگا. میں اب آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پاکستان کا 1973 کا آئین ہے, اس میں جو اوریجنل آئین ہے اس میں صادق اور امین کا کہیں پہ بھی ذکر نہیں تھا. یہ جب 8ویں ترمیم کے ذریعے کانسٹیٹیوشن بحال ہوا ضیاء الحق کے مارشل لاء کے بعد, اس میں اس شک کو جو ہے وہ شامل کیا گیا تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آرٹیکل 63 میں بہت سارے جرائم ایسے ہیں جو کہ سزا کمپلیٹ ہونے کے بعد ایک بندہ اہل ہو سکتا ہے, تو اگر یہ کوئی کسی سے اگر کوئی ایسا جرم سرزد ہو گیا دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ کہ انہوں نے اپنے ایک فارم میں ایک چیز کو مینشن نہیں کیا, تو اس کی پاداش میں آپ اس کو تعمر جو ہے وہ نااہل قرار دے دیں, یہ میرا خیال ہے کسی صورت مناسب نہیں ہے. اور ویسے بھی یہ جو صادق اور امین کا جو سٹینڈرڈ ہے یہ تو بہت ہائی سٹینڈرڈ ہے, اور آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ ٹائٹل کس کا تھا. کیا ہم جو ہیں یا ہم جو اتنی بشری جو ہے مطلب کہ غلطیوں سے بھرے ہوئے ہیں, کیا ہم کسی پارلیمنٹیرین کو اس سٹینڈرڈ پہ لا سکتے ہیں کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ٹائٹل ہے اس کے نزدیک پہنچ سکے اور وہ معیار قائم ہم کریں؟ میرا خیال ہے کہ یہ اس کے اوپر بڑی بحث ہو چکی ہے, اور یہ بالکل بھی صادق اور امین کا لفظ جو ہے ہم اس تک پہنچ بھی نہیں سکتے. ایسی چیز جس تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا اس کو آئین میں اندر اس کی گنجائش بھی نہیں ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی ہے یہ بالکل ٹھیک ہوئی ہے. اس میں اگر ایک مورل ٹرپیچوڈ میں, ایک اخلاقی جرم میں اگر انسان نے جرم کیا ہے اور سزا کاٹنے کے بعد وہ 5 سال کے بعد جو ہے وہ اہل ہو سکتا ہے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے میں, یا وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں سزا ہو جائے یا کسی بھی کرمنل کورٹ میں, تو وہ 5 سال کے بعد اگر اہل ہو سکتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ ترمیم جو ہو گئی ہے, اب وہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہے جس میں 5 سال مقرر ہو گئے, وہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے ان کو اوور رائٹ کر دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی اس وقت کوئی قانون میں ایسی کوئی حد مقرر نہیں تھی. اور شاہ صاحب کی جانب سے جو ہے وہ اس اہم فیصلے کے جو مختلف نکات ہیں اس پر ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہیں وہ آفتاب باجوہ صاحب بھی موجود ہیں, لیکن یہاں وقت ہوا ایک مختصر بریک کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. سپریم کورٹ کا اہم ترین فیصلہ, اور اس فیصلے میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں, اور ایک ایسے وقت میں جب گزشتہ ایک طویل عرصے سے جو ہے وہ ہم یہ گفتگو سن رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ فیصلوں کا اختیار کس کے پاس ہونا چاہیے, کیا صرف چیف جسٹس تمام فیصلے کر سکتے ہیں یا پھر جو ہے وہ باقی جو بینچز ہیں ان کی تشکیل کے حوالے سے اور باقی جو ججز ہیں پورا ایک وہ فل کورٹ ہے اس کے اختیارات جو ہیں وہ بھی موجود ہونے چاہیے. اس حوالے سے جو ابھی نئے آنے والے چیف جسٹس ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جنہوں نے اب چارج سنبھالنا ہے عنقریب,
उनकी जानिब से बहुत सारे खतूत भी लिखे गए। तो एक ऐसे वक्त में जबकि जो जुडिशरी है उसकी पोलराइजेशन की बात हो रही है, इस तरह के फैसले आना और फिर जो है उन फैसलों का मुस्तकबिल का जो मंजरनामा है उस पर असरात होना, तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। शाह साहब, आप बताइएगा कि ये जो पोलराइजेशन और उसके बाद फैसले आना और ये जो सियासी मंजरनामा है इसके ऊपर इनके असरात, तो हर तरफ सियासत ही दिखाई दे रही है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो या पार्लियामान के अंदर हो, तो सब सियासत ही करेंगे क्या? नहीं यार, देखिए ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अब हर इदारे की जो भी काम बोनाफाइडी भी होगा उसको शक की नज़र से देखा जाएगा, उससे समझा जाएगा कि ये किसी सियासी जो है मोटिव का नतीजा है। ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है हमारे उसमें, और अनफॉर्चुनेटली इस फोल्ड में हमारी अदलिया भी है, और उसमें भी जो एक वैसे तो फैसलों के हवाले से डिवीज़न मैं नहीं समझता कि कोई डिवीज़न हो सकती है, लेकिन वहाँ पे वाज़े तौर पे जब तकसीम नज़र आए और जजेस के रवैये से ज़ाहिर हो रही हो, तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी ख़तरनाक है। तो इसी तरह ये इदारों का आपस में जो है एहतराम एक दूसरे का और उसकी मजबूती जो है वो बड़ी ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि ये जो इदारे हैं, आइनी इदारे, इस पे अवाम का ट्रस्ट होता है, और अगर इनके बारे में शकूक शुबात अगर ज़हनों में आना शुरू हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये एक बदतरीन माशरे की अक्कासी करता है। शाह खावर साहब ने जो है वो हमें बताया इस हवाले से, लेकिन हम चाहेंगे कि आफ्ताब बाजवा साहब की तरफ भी हम यही सवाल जो है वो फॉरवर्ड करें और हम उनसे पूछें कि बाजवा साहब, आपको क्या लगता है कि सियासी मंजरनामा जो है वो जो अदालती पोलराइजेशन है उसकी वजह से तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, जहाँ तक सियासी मंजरनामे का मामला है, शाह खबर भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि हमारी अदलिया के अंदर जो तकसीम हुई है उससे सिर्फ पूरे मुल्क की अवाम ही नहीं, हम वकला इससे बड़े डिस्टर्ब हैं, क्योंकि इससे हमारा एक महकमा जो है वो बदनाम हो रहा है। हमारी अदालतें, निज़ाम जो है उस पर लोग शक की निगाह से देख रहे हैं कि कौन से जज कौन सा फैसला करेंगे, क्योंकि अभी आपने हाल ही में देखा कि एडिशनल सेशन जज का फैसला 15 मिनट में इम्प्लीमेंट हो गया, जिसमें कासिम के अबू को गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला करती है कि जी इलेक्शन कराए जाए 14 मई को, वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को कोई नहीं मान रहा। यहाँ पे जो वाज़ेह क्लैश था बिटवीन अदारों का, जिस तरह शाह खावर भाई ने बताया है, ये हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह है। हर अदारे को अपनी हदूद में, आईनी हदूद में रहते हुए अपने जो है अख्तियारात को इस्तेमाल करना चाहिए और कानून के मुताबिक करना चाहिए, क्योंकि हर अदारा, हर मुल्क एक जो है वो कवानीन के ताबे होता है, उसके मुताबिक चलते हैं। अब आईने पाकिस्तान के मुताबिक ही मुल्क में चलना है, ना कि लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक चलना है। जहाँ तक सियासी मंजरनामे का तल्लुक है, अब देखना यह है कि आने वाले वक्तों में, दिनों में इलेक्शन अनाउंस होते हैं या नहीं होते। अभी तक इंटरिम गवर्नमेंट सामने नहीं आई। जब तक इंटरिम गवर्नमेंट नहीं सामने आती, उसके बाद उसमें पता चल जाएगा कि भाई जो काबीना बनती है वो लोग कौन है। फिर इलेक्शन कमीशन, आप देखें, कमीशन तो लफ्ज हमने सुना हुआ था बहुत बड़ी देर का, लेकिन इलेक्शन कमीशन, यहाँ पे फिर हमें हालात मशकूक नजर आने शुरू हो जाते हैं जब उनकी हम कारकर्दगी देखते हैं। ना वो मरदमशुमारी को अभी तक अप्रूव करा सके हैं, ना वो इलेक्शन जो थे 2 सूबों में करवा सके हैं, जो उनकी जिम्मेदारियां थी वो पूरी नहीं कर सके। अब देखिए ना, पंजाब और केपी में जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो 90 दिन के बाद किस कानून के तहत काम कर रही है? वो गैर आईनी है और गैर कानूनी है। मैं समझता हूँ ये इस तरह के अगर मामलात रहे तो मुल्क का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले ही हम मुआशी हालात से गुजर रहे हैं, कहीं ये आईनी बहरान में अगर हम दंसते चले गए तो मुश्किल हो जाएगा मुल्क को चलना। लिहाजा हमें चलने के लिए, तमाम दुनिया के सामने खड़ा होने के लिए, अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम आईन पाकिस्तान की पासदारी करें। बिल्कुल, आइन की पासदारी ही जो है वो वाहिद रास्ता है। शाह साहब, फाइनल कमेंट्स प्लीज़। बिल्कुल, मैं इससे मुत्तफिक हूँ कि हमारा जो आइन है वो ट्रैकोटमी ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट के ऊपर चलता है कि हर इदारे की अपनी अपनी हदूद मुकर्रर हैं। उन हदूद में रह के और एक दूसरे की डोमेन में इंट्रूड किए बगैर अगर चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि हर चीज़ में इस्तेकाम आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ी बात की है शाह साहब ने कि अगर हर इदारा अपने अपने जो दायरा इख्तियार है उसके अंदर रहकर काम करे तो बहुत सारे मसाइल सिरे से पैदा ही नहीं होंगे, उनके हल की तो जो है वो बात ही नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में कुछ बड़े चैलेंजेस हैं जो कि जब हम अदालती मामलात की बात करते हैं तो जब 16 सितंबर को चीफ जस्टिस बनेंगे काजी फायज़ ईसा, तो उनको उनका सामना होगा, उनकी निशानदेही करना चाहूँगी। और उन 3 बड़े चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल,
اور اس کے بعد فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائلز جن کی ہم بات کر رہے ہیں اس پر وہ کس طرح سے جو ہے وہ ریئیکٹ کریں گے اور کس طرح سے اس کیس کو آگے بڑھائیں گے. اور پھر اس سے بھی بڑی بات جیسے کہ باجوہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ انتخابات وقت پر کرانے کی بال جو ہے وہ بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کورٹ میں آ جائے گی. لیکن ابھی بہت سارے اس لمحے تک اس جو اینڈنگ پوائنٹ ہے وہاں تک پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ بھی بہت سارے مراحل موجود ہیں اور اس ایک آنے والے 1 مہینے 5 دن میں کیا ہوتا ہے یہ بھی دیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. اس حوالے سے یقیناً مزید بات کریں گے لیکن ہمارے پروگرام کا وقت اس وقت ختم ہو رہا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.